बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी जो है इसमें हम लोग कोशिश करते हैं पाकिस्तान में जितनी कॉमन बीमारियां हैं उन पे गुफ्तगू की जाए, उन पे डिस्कशन की जाए, उनसे बचाव के बारे में बात की जाए, और अगर खुदा न खास्ता बीमारी हो गई है तो उसकी मैनेजमेंट के बारे में भी बात की जाए। और हम लोग प्रोग्राम में पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को दावत देते हैं ताकि एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके। मेडिकल साइंस को लेके, बीमारियों को लेके, बीमारियों की मैनेजमेंट को लेके, प्रिवेंशन को लेके बहुत सी कन्फ्यूजन हमारे यहाँ पाई जाती है, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं, गाँव देहात हैं, वहाँ पर बहुत कम होती है। बड़े शहरों में लोगों को पता होता है चीज़ों का, लेकिन छोटे शहरों में नहीं इन्फॉर्मेशन होती। इस वजह से हम इस प्रोग्राम के ज़रिए चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर एक कोने में ये अवेयरनेस जो है अथेंटिक डॉक्टर्स के थ्रू पहुँचाई जा सके। इसी सिलसिले को आज भी हम आगे बढ़ाएंगे। बड़े अहम मौजू पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। बात रहेगी मोटापा। मोटापा जनाब क्या है? मोटापे के बारे में अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि मोटापा बीमारी है, और फिर इसका इलाज क्या है, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, इस पे भी हमारी गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वकास अजीज़, डॉक्टर साहब जनरल सर्जन हैं और बारियाट्रिक सर्जन है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और उसके बाद हमारे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अशरफ लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, जो कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं, और डॉक्टर साहब से भी हमारी गुफ्तगू रहेगी। हम लोग अभी प्रोग्राम को शुरू करते हैं डॉक्टर वकास अजीज़ के साथ और बात करेंगे मोटापे पे, जैसे मैंने आपको बताया। सलामत करता हूँ आपके। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, मोटापा आप लोग कहते हैं कि जी बीमारी है। हमारे यहाँ तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चा हेल्दी पैदा होता है तो हम कहते हैं जी बड़ा अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है। तो ये तो ज़ीरो से हमारी डेफिनेशनें गलत हैं। बिल्कुल, ये तो हमारा अलमिया है कि हम हर चीज़ को अपने तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। एग्जैक्टली। हालांकि अगर ओबेसिटी को देखा जाए, मोटापा जो है वो एक बीमारी है, ना सिर्फ एक ये बीमारी है बल्कि बहुत सी मूज़ी बीमारियों को भी दावत देती है। अच्छा, जैसे कि आप किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है इससे, मोटापे की वजह से। ठीक है। शुगर हो सकती है, स्लीप एपनिया हो सकता है, आर्थराइटिस अर्ली हो सकता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कि ओबेसिटी के साथ रिलेटेड हैं, यानी ये बेसिकली जड़ है बाकी बीमारियों की। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब क्यों हमारे यहाँ मसलन क्या इतना अवेयरनेस का फुकदान है? क्या हम हमारे यहाँ असल एजुकेशन लेवल तो है, ठीक है, हमारे कम है, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस होती है, हमें लोगों को पता होता है कि जी मोटापे की वजह से ये बीमारियाँ होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, शुगर, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ। अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये कुछ लोगों को पता है लेकिन सबको नहीं पता, और कुछ लोगों जिनको पता भी है तो वो उसके लिए इतनी एफर्ट नहीं कर पा रहे। जैसे कि आप अगर ओबेसिटी को एज अ डिजीज़ आप अगर कंसिडर कर रहे हैं तो फिर आप उसके लिए कुछ करेंगे। सारी बात है। तो ये हम लोगों का, आपका, मेरा काम है कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर वकास बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मोटापे पे भी हम बात करेंगे, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि थोड़ी सी हम लोग बारियाट्रिक सर्जरी पे बात करें, क्योंकि हम लोग आपसे मुलाकात हुई आज प्रोग्राम में, आप आए, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। हम लोग ये समझते थे कि बारियाट्रिक सर्जरी तो आपने करवानी है तो बाहर ही जाना है, पाकिस्तान में बारियाट्रिक सर्जरी नहीं हो रही। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि शिफा इंटरनेशनल में बेहतरीन किस्म का सेटअप मौजूद है, आपने सर्जरीज़ की भी हैं, पेशेंट्स भी आपके सेहत याब हुए हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं हमें। बैरेटिक सर्जरी जो है बेसिकली इट्स मेटाबॉलिक सर्जरी। ठीक है। पहले इसको वेट लॉस सर्जरी कहा जाता था, लेकिन अभी इसको मेटाबॉलिक, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को चेंज करती है। अच्छा। कि बॉडी में जो ओबेसिटी का जो मैकेनिज्म है वो बहुत डिफरेंट है। एक मैकेनिज्म नहीं है, न्यूरोनल मैकेनिज्म है, गट का मैकेनिज्म है, एंडोक्राइन है, फिर आपके ब्रेन का और गट का एक आपस में एक एक्सेस है उसका। वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसको बैरेटिक सर्जरी से हम ट्रीट करते हैं, इसलिए इसको मेटाबॉलिक सर्जरी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा। बेसिकली मेटाबॉलिक सर्जरी जो होती है उसमें हम ये करते हैं कि हम स्टमक को कट डाउन करते हैं, उसका साइज़ छोटा करते हैं या बाईपासेस करते हैं। डिफरेंट टाइप की सर्जरीज होती हैं जिनके डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ये जो बारियाट्रिक सर्जरी में जैसे आपने कहा कि जी स्टमक को, मैदा जो है उसको छोटा किया जाता है डिफरेंट वेज़ पे, तो ये सुन के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि जी पता नहीं क्या होगा हमारे मैदे के साथ। तो इसको थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा कि हाउ रिस्की इट इज़ या नहीं है रिस्की। जिस तरह से आप किसी भी सर्जरी में जाते हैं, आप उसके रिस्क डॉक्टर्स आपको बताते हैं। कोई भी सर्जरी है उसका जो भी रिस्क है वो लेस देन 1% है। ठीक है। इस बैरेटिक सर्जरी का रिस्क इज़ 0.3%। 0.3%, इतना कम है।
وہ اگر اچھے سینٹرز میں آپ کام کر رہے ہیں, ادھر اپنی سرجری کروا رہے ہیں, تو اس کا رسک بہت ہی لو ہے. اور وہ ایسے سینٹرز میں جا کے آپ سرجری کروائیں جہاں پہ ریگولر یہ سرجری ہو رہی ہے. ایسی جگہ پر مت جائیں جہاں پہ پہلی بار کوئی کر رہا ہے یا بہت کم کیسز ہو رہے ہیں, تو اس سے بھی آپ کے آؤٹ کمز پہ افیکٹ ہوتا ہے. شفا میں آپ لوگوں کا جو یہ سیٹ اپ ہے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ویسے تو باریاٹرک سرجری ویسے ہی جلدی نئی فیلڈ ہے. باریاٹرک سرجری آلموسٹ کہہ لیں 2009 سے کر رہے ہیں. زبردست, ریگولر ہو رہی ہے اور آلموسٹ منتھلی بیسس پہ بہت سے کیسز ہوتے ہیں. بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, یہ تو بالکل اور اچھے ریزلٹس بھی ہیں اور کمپیریٹیو ہیں ایز پیشنٹ ٹو پیشنٹ بیس پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب مثلا بہت سے لوگ موٹے ہیں لیکن ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, تو کیا ان کا بھی آپ لوگ ویٹ لاس کے لیے باریاٹرک سرجری کرتے ہیں؟ سب سے پہلے انڈیکیشنس. اچھا, انڈیکیشنس کچھ ہوتی ہیں باریاٹرک سرجری کی. ٹھیک ہے. ایک پیشنٹ کو پہلے آپ نے لیبل کرنا ہے کہ یہ اوبیسٹی کے کس لیول پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اوبیسٹی سمپلی اگر آپ ورڈز میں کہیں تو اٹس ایکومولیشن آف فیٹ, کہ آپ کی باڈی میں ایکسیس چربی اکٹھی ہو گئی ہے. اب اس کو میئر کرنے کا کوئی طریقہ تو ہے نا. بالکل صحیح. جیسے بی ایم آئی, باڈی میس انڈیکس آپ کرتے ہیں, آپ نے ہائٹ کیلکولیٹ کی, ویٹ کیلکولیٹ کیا اور اس کا بی ایم آئی نکال لیا. بالکل صحیح. نارمل بی ایم آئی جو ہے وہ ہے 18.5 سے 24.9. ٹھیک ہے. یہ آپ کی نارمل رینج ہوگی. ٹھیک ہے. اس سے اوپر اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ اوور ویٹ میں آ رہے ہیں, اور 30+ میں آپ جب جا رہے ہیں تو آپ ماربڈ اوبیسٹی میں انٹر ہونا شروع, جو کہ خطرناک موٹاپا ہے. ٹھیک ہے. اس سے اگر اوپر جا رہے ہیں تو پھر وہاں پہ بیریاٹرک سرجری کی بات آتی ہے. اچھا ٹھیک. اگر ہم انڈیکیشنز کی بات کریں تو پھر آپ نے ایک سیٹ, آپ کا ایک پیٹرن ہے, ایک لیول ہے جس پہ آپ نے سرجری کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک پیشنٹ کا بی ایم آئی 40 ہے, اس کو اگر کو ماربڈس ہیں یا نہیں ہیں تو ہی از اے کینڈیڈیٹ فار سرجری. ٹھیک ہے. اگر بی ایم آئی 35 تک ہے اور ساتھ میں 1 یا 2 کو ماربڈز ہیں, جیسے کہ ان کو اوبیسٹی کے ساتھ ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, سلیپ ایپنیا ہے, گرڈ ہے, مسئلہ کوئی ہو گیا ہے, تو پھر سرجری کی باری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. 35 سے ابو کو آپ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں, تو لیکن 35 سے نیچے اگر کوئی ہو, جیسے شوقیہ لوگ ہوتے ہیں, شوقیہ سے بھی بات ایک اور بڑا آپ نے اہم پوائنٹ کی طرف فوکس کیا ہے کہ اگر 30 سے 35 کے بیچ میں اگر کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی شوگر انکنٹرولڈ ہے, وہ میڈیکل تھراپی پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا, تو پھر بیریاٹرک سرجری کی انڈیکیشن لو بی ایم آئی پہ بھی بن جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ بتایا ہمیں کہ ڈائبٹیز کا, یہ بڑی ایک ریولوشنری اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ باریاٹرک سرجری آپ لوگ کرتے ہیں, موٹاپا تو ختم کرتے ہی کرتے ہیں, ڈائبٹیز بھی, آپ شوگر کی بیماری بھی ختم کر دیتے ہیں. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, کیونکہ ڈائبٹیز تو کتنے صدیوں سے ہمارے ہاں چل رہی ہے اور لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے, ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو بیریاٹرک سرجری میں انیشیلی تو کاسٹ آتی ہے ایک, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں جی کاسٹ بہت زیادہ کاسٹلی ہے, لیکن اگر آپ لانگر رن میں دیکھیں آپ کی ڈائبٹیز اگر کیور ہو رہی ہے, اس سے آپ کی کتنی پرابلمس ٹھیک ہو رہی ہیں. ڈائبٹیز کی اپنی نیفروپیتھی ہے, ہر چیز کو پوری باڈی کو افیکٹ کر رہا ہے. بالکل. آپ بار بار ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے لیے, اس کا خرچہ بھی, آپ کا بھی خرچہ ہو رہا ہے. اگر آپ گورنمنٹ سیٹ اپ میں جا رہے ہیں تو گورنمنٹ کا بھی خرچہ ہو رہا ہے. بالکل. دوائیوں پہ سرجری کر رہے ہیں, وہ اگر ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے اوبیسٹی کی, تو آپ کی ڈائبٹیز, آپ کی یہ سارے جو اس کے ساتھ کمپلیکیشنز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. انٹرسٹنگ. اور جو ہم کمپلیکیشن جن کے بارے میں کہتے ہیں, جن کو بیسکلی روکا بھی نہیں جا سکتا, ڈیلے کیا جا سکتا ہے, مثلا آنکھ ہو گئی, پیر کے زخم ہو گئے, اور یہ کتنے عجیب قسم کے کمپلیکیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا سا اس کا ڈائبٹیز کی طرف بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ. ابھی جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, تو دے کین کم ٹو یو اور وہ ڈسکس کریں آپ سے کہ جی بالکل. جی اس کا کیا پروسیس ہوگا, کس طرح ہے کہ آپ آج کل تو کووڈ کی وجہ سے اپوائنٹمنٹس جو ہیں آن لائن ہوتی ہیں. بالکل صحیح. آپ نے آن لائن اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرانی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں سے پھر آپ نے ہاسپٹل آنا ہے, وہاں پہ پراپر چیک اپ ہوگا, ہسٹری ٹیکنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے, پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بی ایم آئی کے اکارڈنگلی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کیا ٹریٹمنٹ ہے, کہ آپ نے اپنے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کرنی ہے, آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ جانا ہے, یا آپ کو ڈائریکٹ بیریاٹرک سرجری کی ضرورت ہے. تو یہ ہم پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈسکشن کی بات, اس میں کافی زیادہ میرے خیال سے کرائٹیریاز ہیں آپ کی جن کو چیزوں کو دیکھ کے. ٹائپ 1 ٹائپ 2 میں کوئی ہے فرق, یا دونوں کے آپ کے؟ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا میٹابولک سرجری سے علاج ہوتا ہے. اچھا, لیکن ٹائپ 1 کا نہیں, کیونکہ وہ تو پینکریاس سے ریلیٹڈ ہے اس کا. تو
اچھا زبردست ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائپس 3-4 میں نے سنی ہے کہ جی باریاٹرک کی 2-3 ٹائپس ہیں, کوئی ایک پتہ نہیں سلیو سرجری ہے اور اس طرح کی, وہ بھی تھوڑا سا دیکھیں مینلی 2 ٹائپ کی سرجریز ہیں, ایک ریسٹرکٹیو ہوتی ہیں, ایک میل ایبزارپٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ریسٹرکشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی انیٹمی کو یا اس کی بناوٹ کو چینج کر دیتے ہیں, اسٹمک اچھا چھوٹا کر دیا تو اس میں اس کی کیپیسٹی کم ہوگی. ٹھیک ہے. میل ایبزارپشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ حصہ انٹسٹائن کا بائی پاس کر دیا, جس سے وہ فوڈ جو انٹیک ہوتا ہے وہ ایبزارب نہیں ہوتا, وہاں سے گزرے گا بائی پاس ہو جائے گا, تو وہ اس کو کم لینتھ ملے گی ایبزارب ہونے کی, تو اس سے جو آپ کی جو نیوٹریشن یا جو آپ کی کیلوریز ہیں ایبزارپشن وہ کم ہو جائے گی. یعنی باڈی کے اندر کھانا نہیں جا رہا, آپ بے شک زیادہ کھاتے بھی آپ کھا رہے ہیں لیکن وہ ایبزارب نہیں ہو رہا, وہ کیلوریز کم ہو جائے. اچھا اب یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ مثلا جو ایبزارب نہیں ہو رہا, یا آپ اس کو اگر اناٹمیکلی چھوٹا کرتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں, جو بھی آپ, تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یار ابھی تو چلیں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا میں, لیکن یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی پرابلم ہو, مجھے میرا معدہ چھوٹا ہو گیا ہے, ایسی کچھ چیزیں. دیکھیں اگر ایک پیشنٹ 170, 180, 200 kgs وے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اب آہستہ آہستہ نارملائزیشن کی طرف آ رہا ہے, صحیح ہے, تو ہی وڈ فیل بیٹر, یا شی وڈ فیل بیٹر, بالکل ٹھیک, ان کو اچھا لگے گا, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ واپس اس پہ جائیں. بالکل ایسا ہی ہے, نو ڈاؤٹ. آلدو کہ یہ جو جو سرجریز ہیں یہ ایک لانگ ٹرم اس کا فالو اپ چاہیے, آپ کو کمٹمنٹ چاہیے, ٹھیک ہے, پیشنٹ کی کمٹمنٹ بھی چاہیے اور ٹریٹنگ ڈاکٹر کی بھی ٹریٹمنٹ وہ چاہیے. بالکل ظاہری بات ہے, کیونکہ آپ نے بار بار فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے اگر آپ کا میزابشن ہو رہی ہے تو آپ کے جو کیلوریز انٹیک آپ نے وہ میجر کرنا ہے, پھر آپ کے وائٹامنس, منرلز, اس طرح کی چیزیں آپ کی باڈی میں کم ہو رہی ہیں, آئرن کم ہو رہا ہے, وہ سپلیمنٹیشن ساتھ میں ضروری ہوتی ہے. اگر آپ وہ بالکل فالو اپ کو لوز کر دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کمپلیکیشنز میل ایبزارپشن کی وجہ سے ہو جائیں گی, ہو سکتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فالو اپ پہ نہیں رہیں گے تو آپ کی جو ایک ڈرائیو ہے کہ مجھے اپنا ویٹ کم کرنا ہے یا مجھے اپنے کھانے پہ احتیاط کرنی ہے, تو آپ کا ویٹ ریگین بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ ریورسیبل ہیں یہ سرجریز, کہ ہم کہیں کہ مثلا کل کو آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس شخص کو اب دوبارہ بڑے معدے کی ضرورت ہے, تو کیا وہ اس کو ریورسیبل کیا جا سکتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اگر اب ضرورت نہیں پڑتی, اگر آپ نے ریورس کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے, دوبارہ موٹے ہونے کے لیے. ہاں اگر آپ نے دوبارہ ریورس کیا تو پھر آپ اوبیسٹی کی طرف چلے جائیں گے. یوزلی یہ کیا نہیں جاتا. اس کا مطلب جو چھوٹا آپ نے سائز کیا ہے وہ اتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ نارمل لائف کے لیے اٹس اوکے. جی بالکل, یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت ہی چھوٹا. نارملی آپ نے ایک سیٹ کیلوریز لینی ہے نا, ٹھیک ہے, اگر آپ کیلوریز سے زیادہ لے رہے ہیں تو وہ آپ کی باڈی میں جمع ہو رہا ہے فیٹ, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی جب کیلوری انٹیک آپ کی اگر اسٹمک چھوٹا ہو گیا تو آپ کی کیلوری انٹیک کم ہو جائے گی. بالکل, اگر بائی پاس ہو گیا تو آپ کی تب بھی کیلوری انٹیک کم ہو جائے گی, باڈی میں کم جا رہی ہے, میل ایبزارپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ کہ آپ کی اگر ریکوائرمنٹ آپ 800, 1000, 1200 کلو کیلوریز پہ رہتے ہیں تو اس سے آپ کی جو باڈی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا ویٹ شیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب, اکثر لوگ جب آپریشنس کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی بہت زیادہ کاٹا پیٹی ہوگی, تو یہ باریاٹرک سرجری جو ہے یہ کیا لیپروسکوپک لیول؟ جی بالکل لیپروسکوپک ہوتی ہے. یہ بالکل سرجری ایسے ہے جیسے آپ گال بلیڈر یا اپینڈکس کی سرجری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح کی جاتی ہے. لیپروسکوپ کی مدد سے 5 سوراخ کیے جاتے ہیں پیٹ کے اندر, اسی کے تھرو انسٹرومنٹ سے ہم سرجری کرتے ہیں. بڑا کٹ نہیں لگائیں گے, بڑا کٹ نہیں لگتا. زبردست. جی تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے بڑے یہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ریکوری کے بعد پیشنٹ کو ہم چلاتے ہیں. زبردست. تاکہ ان کو ان کے اندر ایک موٹیویشن آئے کہ ہم چل سکتے ہیں, ہم بیمار نہیں ہیں. زبردست. تو اس کا مطلب یہ تو پھر میجر آپریشن بھی ایز سچ نہ ہوا, مثلا میجر ہے لیکن اتنا میجر نہیں جتنا لوگ تصور کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے اندر ایک بات ہے کہ جی پتہ نہیں یہ کیسی سرجری ہے, بالکل پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں, آپ جا کے ہاسپٹل وزٹ کریں, آپ پیشنٹس جن کی سرجریز ہوئی ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے سپورٹ گروپس نہیں بنے ہوئے پاکستان میں. یورپ میں سپورٹ گروپس ہوتے ہیں, آپ اگر آپ نے سرجری کروانی ہے تو آپ ان لوگوں سے جا کے ملتے ہو, ان سے میٹنگ کرتے ہو. ایک ٹیم ہوتی ہے, بیریٹک ٹیم ہوتی ہے, آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں, وہ آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. زبردست. جنہوں نے کروانی ہوتی ہے یا جنہوں نے کروا لی ہوتی ہے ان کے بھی سپورٹ گروپ ہیں, تو وہاں بھی آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, لوگ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں. بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آ جاتے ہیں موٹاپے کی طرف دوبارہ, کیونکہ یہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی, کیونکہ ایک بڑی ریولیوشنری ٹریٹمنٹ ہے. بہت ہمارے لوگ موٹاپے کی وجہ سے بھی سفر کرتے ہیں اور ڈائبٹیز کی, شوگر کی بیماری کی وجہ سے بھی. تو اگر آپ لوگ یہ فیسلٹی دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی میرے خیال سے لوگوں کو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, خاص طور پہ شوگر میں جس میں اتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. لوگ آنکھوں کے آپریشن کروا رہے ہیں, کسی کا پیر جو ہے بلائنڈنس ہو جاتی ہے, ٹانگوں کی ایمپوٹیشن کرنی پڑ جاتی ہے, معذوری ہو جاتی ہے. یہ تو
بہت پرابلم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب موٹاپے میں ہم آ جاتے ہیں, جیسے میں نے کہا جو بچہ ہمارے پیدا ہوتے ہیں کیا رینج ہے نارمل بچے کی, ہم کہیں کہ یہ ویٹ نارمل ہے, آج ہم بتا دیں اپنے لوگوں کو. وہ تو پرسنٹائل ہوتے ہیں بچوں کے, وہ چارٹس ہوتے ہیں اس کے مطابق دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ڈیپینڈ کرے گا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اڈلٹس میں آپ کو میں نے بتایا کہ ایک رینج ہے 18 to 25, آپ نے اس بی ایم آئی وہ نارمل رینج. تو یہ ابھی ہمارے ناظرین جو ہیں بی ایم آئی ابھی بیٹھ کے اپنا کیلکولیٹ بالکل ایزیلی آپ کسی بھی ایپ پہ اپنی دونوں چیزیں گوگل خود کر دیتا ہے, گوگل پہ اپنے ہائٹ اور ویٹ ایسا ہی اس میں بتانا ہے, ہائٹ ان کیجیز اور ویٹ ان کیجیز اور ہائٹ ان میٹر اسکوائر. ہائٹ ان میٹرز, یہ آپ لوگ جی ناظرین آپ لوگ سن رہے ہیں, بی ایم آئی اپنا چیک کر لیں. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے 18 سے لے کے 24.9 تک, یہ اس کے درمیان ہے تو آپ کا نارمل ہے. نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ سکتے ہیں, چیک اپ کروا سکتے ہیں, تاکہ جو ہے آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ کی موٹاپا جو ہے وہ خطرناک ہے, نارمل ہے, کیا ہے اس پہ, پھر اور اس پہ کیا جو ہے اس کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں مختلف قسم کی موٹاپے ہم لوگ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کچھ دوائیاں یوز کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھولنا, ہم تو یہی کہتے ہیں جی پھول گیا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جینیٹکلی پوری فیملی رسک فیکٹرز ہیں نا. اچھا ہماری انوائرمنٹ ایک رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہم جس جگہ رہ رہے ہیں جی, اگر اب دیکھیں کہ شہروں میں اوبیسٹی زیادہ ہوتی ہے بنسبت دیہاتوں میں, کیونکہ وہاں پہ لوگ محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں ہاتھ سے. یہاں پہ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے, آفس ورک ہے, ڈیسک جاب ہے, تو اس میں ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پھر آپ کی جینیٹک میک اپ جو ہے وہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ آپ میں اوبیسٹی ہے. اگر فیملی میں اوبیسٹی ہے تو آپ میں بھی اوبیسٹی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, پھر جینیٹک کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی جو نارمز ہیں نا وہ بھی بڑا رول پلے کرتے ہیں. اگر آپ کی ایٹنگ ہیبٹ فیملی میں سب کی جو ہے نا ایک جیسی ہیں تو پھر آپ پرون ہوگے اس طرح کھانے پینے میں. جیسے ہمارے کوکنگ آئلز اور یہ گھی اور یہ چیزیں پائے کھانا اور بالکل استعمال ہوتی ہیں, تو اس سے بھی ظاہر سی بات ہے وہ موٹاپا آتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب موٹاپا ہے جو پوری باڈی میں ہمیں نظر آتا ہے, ایک ہوتا ہے جو ہمارے پیٹ, اکثر لوگوں کے پیٹ نکلے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ڈفرینس ہے یا یہ بھی وہی موٹاپا ہے؟ ایک ٹرنکل اوبیسٹی ہوتی ہے وہ ہم ایشینز میں زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے. اچھا, ہم ایشینز میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو فیٹ ہے وہ ہمارے وسراز, جو ہمارے جو آرگنز ہیں نا, انٹرنل آرگنز, ان کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے. وہ زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہمارے ایشینز میں ہم بی ایم آئی 2.5 نیچے رکھتے ہیں. اچھا, بی ایم آئی باہر انٹرنیشنلی بی ایم آئی جو ہے وہ 25 ہے. ہاں, اس سے ہم 2.5 نیچے رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے جو ٹرنکل اوبیسٹی ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. اچھا, یعنی اگر باہر کا بندہ موٹا ہے اس کا 25 بی ایم آئی ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ اس کو اتنا مسئلہ نہیں, لیکن ہمارے یہاں زیادہ مسئلہ. تو یہ جو اس طرح کی موٹاپا ہے جو انٹرنل آرگنز کا موٹاپا ہے, اس میں بھی باریاٹرک سرجری اپلائی ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ جو انڈیکیشنز ہیں وہ تو سیم ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو بی ایم آئی پہ بیسڈ ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ جو ہم نے ڈائبٹیز کی بات کی ہے اس میں ہم لوور بی ایم آئی پہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بالکل ظاہر بات ہے, کیس ٹو کیس جو ہے آپ کو وہ ہر چیز کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہوگا. ایک بار ہم نے باریاٹرک سرجری کروا لی, کیا ایسا ہے کہ پھر سال کے بعد پھر ہمیں سرجری کی ضرورت پڑے؟ فالو اپ کی بات نہیں میں کر رہا, سرجری کی. اچھا, ویٹ ری گین کی بات یا ریڈو سرجری کی بات, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا پیشنٹ سلیکشن ٹھیک ہو, آپ کا جو آپ نے پروسیجر کرنا ہے وہ آپ نے دونوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ڈیسائیڈ کیا ہو کہ کیا پروسیجر کرنا ہے, سب چیزیں سیٹ ہوئی, سب چیزیں سیٹ ہوئی ہوں, پیشنٹ نے اپنا سب کچھ جو فالو اپ کر رہا ہے پراپرلی, تو پھر ویٹ ری گین کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ بیسکلی کوئی ایک پروسیجر کرواتے ہیں تو اگر 5 ایئرس تک آپ کا ویٹ ری گین نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کے بعد چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ویٹ ری گین ہو جائے. 5 ایئرز از اے لانگ ٹائم, از اے لانگ ٹائم. بالکل, اگر آپ اپنی جو لائف سٹائل ہے, اپنی بیہیویئر کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں ہم, تو پھر شاید ضرورت نہ پیش آئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کسی بھی پروسیجر کے ساتھ 15 to 20% ویٹ ری گین کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک, لیکن 15 to 20 خیر پھر بھی وہ ہے. لیکن جس طرح آپ نے ابھی پروگرام سے پہلے مجھے کچھ کیس دکھائے بھی صحیح کہ جس میں 150 سے اوپر کے پیشنٹس ہیں کلو, اور پھر ان کو جو ہے 100 سے نیچے لانا, تو اٹس اے میریکل سرجری. ایگزیکٹلی, بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے. شارٹ میسج کوئی ہمارے ناظرین کو اگر آپ دینا چاہیں بیریاٹرک سرجری کے پوائنٹ آف ویو سے تو پلیز. بیریاٹرک سرجری کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی سیف سرجری ہے, اور اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے, کیونکہ موٹاپا بیسیکلی ایک بیماری ہے اور اس سے بہت سی بیماریاں جو ہمیں ہو جاتی ہیں. تو
تو اس سے اگر موٹاپا کم ہوتا ہے تو پھر آپ کی بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں اور آپ ہیلدی لائف سٹائل میں آ جاتے ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے, اور ڈیفینیٹلی ہم اپنے ناظرین کو بھی ایڈوائز کریں گے, سجیسٹ کریں گے کہ جب ایک آپشن اویلیبل ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ ڈاکٹر, اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈسکس کریں آپ, کیونکہ اس کے بارے میں باتیں تو ہر کوئی کر رہا ہے, اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ فیس بک جو ہے وہ ایک مین جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا. تو لیکن یہ کہ اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور شفا انٹرنیشنل میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ڈسکس کریں اپنا کیس موٹاپے کا, شوگر کا, اور ڈاکٹر صاحب آپ کو انشاءاللہ رہنمائی کریں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر وقاص عزیز کی. ڈاکٹر صاحب جنرل سرجن اینڈ باریاٹرک سرجن ہے, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ 2009 سے جو ہے باریاٹرک سرجریز کی جا رہی ہیں. ایک ریولیوشنری وہ سیٹ اپ ہے, سرجری ہے, ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کو موٹاپے سے بھی بچاتا ہے اور بہت کم رسک کے ساتھ, کیونکہ اوپن سرجری جو ہے اس میں ہوتی نہیں, اور شوگر سے بھی بچاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے.